بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کی خدمت میں۔ امید ہے آپ سارے دوست بہت خوش ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ آج بات کریں گے پاکستان ترکی کے تعلقات کے حوالے سے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کا وزٹ کیوں ہوا ترکی کا، اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کن شعبوں کے اندر دونوں ممالک تعاون کرنے جا رہے ہیں اور مزید پاکستان کو کرنا کیا چاہیے۔ بنیادی طور پہ جو پاکستان کی پالیسیز ہیں جس میں بہت ساری کمٹمنٹس ماضی میں بھی ہو چکی ہیں، وہ کمٹمنٹس کیوں نہیں فلفل ہو پائیں، اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو کس طرح سے کور کر رہا ہے سارے دورے کو، اور ترکی کا اپنا پرسپیکٹو کیا ہے اور پاکستان کا اپنا آفیشیل پرسپیکٹو کیا ہے۔ یہ وہ پہلو ہیں جو آج کی ویلاگ کے اندر میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اس وقت وزیر اعظم پاکستان تشریف لے گئے ترکی، اور ان کے ملاقات اردگان جو کہ ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ ہوئی۔ یہ سرکاری دورہ تھا، ان کی دعوت کے اوپر دورہ تھا۔ ایران میں فائنل جو بریل پروسیشن تھا اس کو اٹینڈ کرنے کے بعد سیدھا ترکی چلے گئے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سفارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی بات ہوئی ہے، نئی جہت دونوں ممالک کے تعلقات کے اندر کھولنے کی بات ہوئی ہے، اور دونوں کے جو تعلقات ہیں اس کے قریبی تعلقات کا یہ متقاضی ہے کہ ان کے باہمی معیشت تعلقات بھی بہت زیادہ پنپنے چاہیے۔ تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور سفارتی تعلقات کے اوپر دونوں ممالک نے بات کی ہے۔ خود ترکی سے تعلق رکھنے والے ایک اکیڈیمشین اور ساتھ میں سفارتکار، دونوں کے تجربے کار ڈاکٹر ملی میرتاش سے جب میں نے پوچھا کہ یہ اس دورے کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ٹائمنگ اس وقت کیا اہمیت کی حامل ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا، سنیے ذرا۔ How do you see the significance of the Prime Minister Shehbaz Sharif visit to Turkey on the invitation of President Erdogan, and what is the significance of this? Yes, the important maybe visits of Mr. Shehbaz Sharif is also here in the Turkish public opinion, Turkish press, media. We had some very positive scenes and important maybe declarations we also heard since yesterday. And I think many people, no exception, we always having some very important positive feelings to our brother country, Pakistan, because we really found so many similarities. Think about our critical geographies, think about the critical neighbors, of course, think about some provocative actions we always must deal with, since our history. And we always, think about that supporting each other is one of the key principles, in both Turkish and I think Pakistani foreign policies. And now I think Mr. Shehbaz Sharif really made this visit in a very critical time. Very critical memorandum of Islamabad, Islamabad Memorandum of Understanding, which all the world, I think, confirmed that it is the achievement of diplomacy. It is the achievement of such a very provocative years of some actors. Really this cadre, this diplomacy cadre of Mr. Sharif made important progress in this last month. And now, we not only this maybe regional diplomacy thing, but we also think in the bilateral sense, we must have a new phase of friendship, a new phase of this strategic calculations, Mr. Hussein. Because we just saw that in the past years, in our economies, in our growing population, think about our younger generations, think about the, of course, the societal sections who really demanding developments, economic sector and the political motivations. And really we know that, both in Turkish and Pakistani maybe intellectual levels, how we can bind this brotherly relations in a more strategic level. I think Mr. Sharif and Mr. Erdogan discussed about this topic in this last visit, about this coming artificial age times, artificial intelligence times, about this coming new economic periods. We will see, I think, in a much more enhanced, in a much more strength relationship between these two important brother countries because of this maybe crisis atmosphere, not only in Iran, in Ukraine, in the Middle East, maybe in some parts of Asia, even in Latin America, in all over the world. Despite this crisis atmosphere, we really still so glad to see these important regional powers, also middle powers, who really producing global results, Turkey and Pakistan, can come together and can really talk in a very diplomatic manner.
آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی، لیکن اس سارے معاملے کے اوپر جو پاکستانی پرسپیکٹو ہے دیٹ از ویری انٹرسٹنگ، اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی تشبیہ دی کہ پاکستان اور ترکی اس طرح کے برادر آئرن برادر کنٹریز ہیں، ایک کی ترقی دوسرے کی ترقی ہے، اور انہوں نے تشبیہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دو لیمپس ہیں لیکن لائٹ ایک ہے۔ کیا انہوں نے کہا، سنیے۔ Turkey's success is Pakistan's success. Pakistan's progress is Turkey's progress. As Maulana Rumi so beautifully reminded us, the lamps are different, but the light is the same. The light that guides the people of Pakistan and Turkey is the same. The light of faith, compassion, mutual respect, and an unbreakable brotherhood. انٹرنیشنل میڈیا اسے کس طرح سے کور کر رہا ہے سلسلے وار، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے برکس ٹائمز، وہ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پرائم منسٹر شہباز شریف اینڈ پریزیڈنٹ ریجب طیب اردگان held talks in Istanbul focusing on expanding bilateral cooperation across trade, energy, minerals, IT, transport and defense sectors. Both sides reaffirmed a $5 billion trade target and discussed strengthening strategic coordination ahead of the upcoming high-level strategic cooperation council meeting. The meeting also underscored ongoing diplomatic alignment and regional stability discussions between the two countries. حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں ممالک کے درمیان میں ٹریڈ اس وقت $1.2 بلین ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم دنیا کی ٹریڈ نان مسلم ورلڈ کے ساتھ تو بہت زیادہ ہے، جیسے پاکستان کی چائنا کے ساتھ $30 بلین کی ہے، اور ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ ہے، لیکن مسلم ورلڈ کے ساتھ جو ٹریڈ آپس کی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کو $5 بلین تک لے جایا جائے گا۔ یہ معاملہ تو 2019 میں بھی اٹھایا گیا، 20 اور 21 22 میں بھی اٹھایا گیا، اور اب بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم یہ ٹارگیٹ کیوں نہیں اچیو کر پاتے؟ اس کے ساتھ ریجنل اسٹیبلٹی کی بات ہوئی ہے، تو یہ دورہ صرف بائیلیٹرل جو رشتے ہیں اس کے تناظر میں نہیں تھا، اس کو ریجنل اور سسٹمک لیول پہ بھی دیکھا گیا، اور اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ دونوں ممالک چونکہ مڈل رینج پاورز ہیں اور نظام میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے، تو دونوں کے پاس اسپیس ہے کہ کم از کم وہ مینوور کریں اور کوآپریشن اینڈ کوآرڈینیشن کے ساتھ اس ریجن مینا ریجن کے اندر ایک نیا سیکیورٹی اکنامک جو اسٹرکچر ہے اسے ڈیولپ کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان ترکی کے جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی قدیمی ہیں۔ جب خلافت موومنٹ کا آغاز ہوا، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر نے اس کا آغاز کیا، اور اس کا مقصد تھا خلافت کو بچانا، لیکن اس وقت کے جو بانی تھے ترکی کے عطا ترک صاحب، انہوں نے 1923 کے اندر یہ خلافت توڑ دی تھی اور ماڈرن ترکی کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بہت پسند کرتے تھے عطا ترک کو، اور انہیں پڑھتے بھی تھے، انہیں سمجھتے بھی تھے۔ اس حوالے سے یہ تعلقات کافی گہرے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک یہ تعلقات کافی پنپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وی نیوز جو ہے پاکستان کا، اس نے خبر دی ہے کہ the entire world has breathed a sigh of relief at the peaceful environment resulting from the Islamabad Memorandum of Understanding. Rajab Erdogan reports in the international media have highlighted the complexities of the negotiation process. I extend my congratulations to my dear brother Prime Minister Shehbaz Sharif and to all those brothers and sisters in Pakistan whose invaluable efforts played a pivotal role in this success. Turkey has always supported every such initiative and will continue to do so in the future. Any step that helps reduce tensions in our region and resolve issues through diplomatic means, President Recep Tayyip Erdogan. انہوں نے یہ بات کہی کہ دنیا نے سکون کا سانس لیا ہے جب یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوئی ہے۔ اس پہ ٹی آر ٹی جو ہے خود ٹرکی کا جو میڈیا آؤٹ لیٹ ہے وہ رپورٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف ٹولڈ ٹی آر ٹی ورلڈ that Islamabad was honored to mediate between the United States and Iran. He thanked Turkey, Saudi Arabia, Qatar and Egypt for supporting the peace process that led to the Islamabad Memorandum of Understanding.
پرائم منسٹر شکریہ ادا کر رہے ہیں ترکی کا بھی, سعودی عرب کا بھی, قطر کا بھی, ایجپٹ کا بھی, کہ ان کا بڑا پازیٹیو رول تھا. لیکن اس ساری ڈیولپمنٹ کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کس طرح دیکھ رہا ہے. اسرائیل کا جو اس وقت ایک ٹویٹر ہینڈل ہے اور وہ چلا رہی ہیں ازنر کوکر سائرن, انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے, دیٹ از ویری انٹرسٹنگ ٹویٹ. جیروشلم پوسٹ کی انہوں نے وہ اٹھائی ہے کیپشن, انہوں نے کہا ہے ٹرکیز اسٹریٹجک ٹرائیو از انکریزنگ اٹس انفلوئنس ان ٹرمپ's مڈل ایسٹ پالیسی اینڈ پوزنگ چیلنجز فار اسرائیل. Turkey, Qatar and Pakistan are emerging as a powerful alliance openly opposing Israel. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیا ٹرائیو بن رہا ہے یہ ٹرمپ صاحب کی جو پالیسی ہے خطے کے اس کے بھی برخلاف ہے, اور یہ ٹرائیو جو بن رہا ہے ترکی, پاکستان, قطر, اور اس کو ٹرائیو تو انہوں نے کہہ دیا لیکن اس میں سعودی عرب کو بھی بعض اوقات وہ شامل کرتے ہیں. یہ الائنس جو ہے یہ اسرائیل کو بھی اپوز کر رہا ہے, یہ اسرائیل کی انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن رائٹرز جو کہ برٹش میڈیا آؤٹ لیٹ ہے وہ اس کو کس طرح دیکھتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ٹرکیز اردگان سیز اسرائیل مسٹ ناٹ اسکپر US ایران ڈیل, یعنی اسرائیل کو امریکہ ایران ڈیل کو ڈیریل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے اندر اگر اتنی گہرائی ہے تو معاشی تعلقات اور تعاون کیوں نہیں ہو پائے. اس جو اسپیشل کانفرنس کو, بزنس کانفرنس کو پرائم منسٹر نے ایڈریس کیا, اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کی جو بزنس کو ڈیولپ کرنے کی جو فورم بنا ہوا ہے, FICS کہتے ہیں یا اس کا مجھے نام اس وقت ذہن سے جا رہا ہے, اس کے بارے میں یہ کہا جائے FSIC جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ قاسم پورٹ کے قریب 10,000 ایکڑ لینڈ رکھی گئی ہے ترکی کے فقط بزنس مینز کے لیے, اور وہ انڈسٹریاں لائیں گے, ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری ہوگی. اگر وہ 50% اپنی پروڈکشن ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان کو $10,000 ان کو کرایہ دینا ہوگا, اور اگر وہ 75% آف دیئر پروڈکشن ایکسپورٹ کرتے ہیں پاکستان سے تو ان کا کرایہ ہوگا صرف $1,000. $10,000 ہو یا $1,000, یہ بہت ہی سستا سودا ہے, بیکاز قاسم پورٹ کے قریب جو ہے یہ معاملہ ہو رہا ہے. اس پہ گفتگو کرتے ہوئے عثمان شوکت, صدر پنڈی چیمبر آف کامرس, ان سے میں نے گفتگو کی, ان سے پوچھا کہ یہ دورہ کیا ہے اور اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیوں نہیں ہے, اور ماضی میں دونوں ممالک کے درمیان میں کیوں نہیں ہو پائی, جو عہد و پیما ہوئے تھے وہ پورے کیوں نہیں ہو پائے. انہوں نے کیا جواب دیا یہ بھی سنیے. دیکھیں یہ ایک بڑی اچھی ایک سوچ ہے, کیونکہ پاکستان کو بھی ڈالرز چاہیے, ایکسپورٹ ہمیں چاہیے. تو یہ بیسکلی 1000 ایکڑ کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے جہاں ٹرکش کمپنیاں جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہیں, یعنی یہاں وہ فیکٹریز لگائیں گی, وہ انڈسٹریل یونٹس لگائیں گے جہاں سے ایکسپورٹ ہوگی, ان کو لانگ ٹرم لیز پہ. انڈسٹری کون سی آ سکتی ہے؟ جی اس میں ابھی جو 4 انڈسٹریز ہیں جن پہ فوکس ہوا ہے وہ انرجی ہے, ٹیلی کام ہے, مائننگ ہے, اور ٹو سم ایکسٹینٹ آئی ٹی پہ بھی بات ہوئی ہے. شرط یہ ہے کہ اگر وہ 50% سے زیادہ اپنی پروڈیوس وہاں ایکسپورٹ کرتی ہے تو اس کو $10,000 این ایکڑ اس کو رینٹ پے کرنا پڑے گا, جو ایک بہت اٹریکٹیو ایک پرائس ہے. پورٹ قاسم جیسی جگہ پہ آپ کو پتا ہے اس کے دام بہت ہائی ہیں, اور اگر وہ 75 یا 70% سے زیادہ ایکسپورٹ کرتی ہے اپنی سالانہ آؤٹ پٹ تو پھر $1,000 اس کا. سر پرابلم یہ آتی ہے کہ یہ جو G2G میٹنگز ہیں, یہ 2015 کے اگر ہم میٹنگ کے بھی خلاصہ اٹھائیں, 18 کا بھی پریس اسٹیٹمنٹ اٹھائیں, 22 کا بھی اٹھائیں, تو ایسی ہی کمٹمنٹس ہیں, اور 5 بلین اور ایسے ہی اگریسو ٹارگٹس کو دیا گیا جو نو ڈاؤٹ ویری ایزیلی کین بی اچیو. پرابلم آتی ہے کہ روڈ میپ موجود نہیں ہے کہ یہ 1.3 بلین سے آپ نے 5 تک کیسے جانا ہے. جی فرسٹ آف آل تو دیکھیں میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو SIFC نے کردار ادا کیا, انہوں نے یہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کانفرنس کروائی ہے اور وہی ٹرکش انویسٹرز کو اس وقت لا رہے ہیں, تو انشور کرائے گورنمنٹ اور SIFC کے یہ جو 18 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے اس میں زمین وہاں ریڈی ہو اور ٹرکش جو ہے وہاں آ سکے. دیکھیں جب آپ ان کو پہلا سٹیپ ہی پہ 4 قدم آگے مل کے فیسیلیٹیٹ کریں گے تو وہ آئیں گے. سیکنڈ آپ کو یہ انشور کرانا ہے کہ ریڈ ٹیپزم ختم ہو, کہیں پہ بھی ان کو پروونشل گورنمنٹس کے پاس نہ جانا پڑے, لوکل گورنمنٹس کے پاس نہ جانا پڑے, سارے NOCs ان کو ملے. سیکنڈلی دیکھیں اس وقت اب G2G سے نکل کے B2B پہ آنے کی ضرورت ہے. اب آپ فالو اپ ڈیلیگیشنز لے کے جائیے, یہ جو ساری باتیں ہوئی, دیکھیں اس میں چیمبر آف کامرس کے کوئی لوگ شامل نہیں تھے, اس میں فیڈریشن کے کوئی لوگ نہیں تھے, ٹریڈ ایسوسیشنز کے لوگ نہیں تھے. دیکھیں اینڈ میں تو انہوں نے آ کے کوئی لوکل پارٹنر, کوئی لوکل انویسٹر کے ساتھ ہی کولیبریٹ کرنا ہوتا ہے. اور تھرڈ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, جو ڈومیسٹک انویسٹر بھی مانگ رہا ہے اور ظاہر انٹرنیشنل بھی مانگ رہا ہے, وہ کلیئرٹی آف پالیسیز. کہ دیکھیے اس وقت انڈسٹریل پالیسی پہ کام ہو رہا ہے, ہمیں پتہ ہے ہارون اختر خان صاحب ان کی منسٹری بہت زیادہ کام
کام کر رہی ہے. آئی تھنک وہ فائنل سٹیجز میں جیسے وہ آئے گی وہ ان کو بھی ایک ایشورٹی اور سرٹنٹی دے گی اور ایک لوکل انویسٹر کو بھی دے گی. تو یہ ساری چیزیں جیسے گورنمنٹ کرے گی, ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ, ایک انیبلنگ انوائرمنٹ, ایک ایکو سسٹم آف گروتھ دے گی, تو ٹرکش کمپنیز بھی یہاں آئیں گی اور پاکستانی کمپنیز بھی آگے بڑھ پائیں گی. ویسے یہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر اگر مل کے اسی 10,000 ایکڑ کو ڈیولپ کر لیں, بیکاز گورنمنٹ میں تو یہ پرابلم ہوتا ہے نا, جس طرح ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, آپ نے کیا بیوروکریسی کا, ریڈ ٹیپزم کا, لیکن اگر پرائیویٹ سیکٹر اس میں شامل ہو جائے, جیسے حبیب گروپ والوں نے یہاں پہ انڈر پاسز بنائے اسلام آباد میں, وہ 3 سے 4 ہفتوں میں انہوں نے کر کے فارغ کر دیا, تو یہ اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ذرا فاسٹ ٹریک پہ چل پڑے گا؟ بالکل, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. دیکھیں دنیا میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کو جو ہے آگے لے جایا جا رہا ہے, چاہے آپ یورپ کو دیکھیے چاہے امریکہ کو دیکھیے, کیونکہ یہ بات سب کو پتا ہے کہ گورنمنٹس آر ناٹ ان دا بزنس آف ڈوئنگ بزنس. یہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی گورنمنٹ کو ایسا ایسا سمجھ آ رہی ہے پرائیویٹائزیشن کی طرف, اب وہ جانا شروع ہوئے ہیں. یہ اس دورے میں بھی پرائیویٹائزیشن پہ بڑی بات ہوئی, کچھ ہمارے ایس او ٹرکی لے گا, لیکن آپ والی بات بالکل پرائیویٹ سیکٹر کو لائیے, یہی کام جو 18 مہینے میں ہونا ہے شاید 12 مہینے میں ہو جائے اور وہ جلدی جو ہے انڈرٹیک ہو سکے. آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی. آخر میں یہی کہوں گا کہ اس وقت جو ریجنل اور سسٹمک انوائرمنٹ ہے اس کے اندر چیلنجز تو ہیں, لیکن اپرچونٹیز اس سے زیادہ ہیں, اور ترکی اور پاکستان مڈل رینج پار ہیں, اور یہ ایک بڑا کنسٹرکٹیو پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں اور مزید کر سکتے ہیں اس ریجن کے اندر. لیکن جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے جس میں RCD وغیرہ ماضی میں بنی اور بعد میں وہ SCO میں تبدیل ہوئی, کیا اس کے مثبت اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے, یہ سوچنا ہوگا اور ہمیں ریفارم کرنا ہوگا اپنے آپ کو, تاکہ ان تعلقات اور ان ابھرتی ہوئی جو اپرچونٹیز ہیں خطے اور خطے سے باہر, ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے. اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ اپنے کمنٹ سے نوازیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.